अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, हाजिर हैं आज इस्लामिक स्टडीज का जो मटेरियल है, फाइल शेयर हुई थी तीसरे वीक में, उसकी एक वीडियो के साथ। ठीक है, तो दिस इज बिलाल इकबाली एंड यू आर वाचिंग क्रैकर्स एकेडमी। सो लेट्स बिगिन। तो पहला इसका एमसीक्यू है, हु इंडिकेटेड द प्रोफेसी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू बनता है जी, बर्जीज। समटाइम मतलब लोग ये समझते हैं कि वर्का बिन नौफिल जो है वो उनके पास जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाद में गए थे। लेकिन जो बर्जीस है, ठीक है, ये एक पादरी था और ये शाम में रहता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में पहली दफा जो है वो हिजरत की, यानी कि मतलब तिजारत की गर्ज से जो शाम गए थे अपने चचा अबू तालिब के साथ, तो वहां पर ये जो बर्जीज था, ये पादरी वहां पर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और इसने कहा कि ये जो मतलब लड़का है, इसको नबूवत मिलेगी। तो इसने मशवरा दिया था अबू तालिब को कि आप इसे, यानी कि इस लड़के को शाम की तरफ आगे ना ले जाएं, वहां पर यहूदी होंगे। यहूदी जो है वो मतलब उनके अंदर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, तो वो इन्हें पहचान लेंगे और इनको नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा आप इन्हें वापस भेज दें। तो इन्हें जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 साल की उम्र में जब आप तिजारत की घर से गए थे, तो दोबारा मक्का की में वापस भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये डिटेल लिखी हुई है सारी, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू है, एट व्हाट एज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड ग्रेजिंग गोट्स। ठीक है, कितनी उम्र में आप वसल्लम ने बकरी चराना शुरू की थी? तो 10 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन जंग फुज्जार वाज फॉट। ठीक है, 15 साल की आपकी उम्र थी जब जंग फुज्जार हुई थी। अच्छा, फुज्जार का मतलब है गुनाहगारों की जंग। ठीक है, ये जंग जो है वो हुर्मत वाले महीनों में हुई थी। जो हुर्मत वाले महीने हैं वो है चार। ठीक है, मुहर्रम है, उसके बाद मुहर्रम है, अज़ीकादा है, जिलहज्जा है, मुहर्रम है और उसके बाद रजब है। ठीक है, तो ये जो जंग फुजार हुई थी ये हुर्मत वाले महीनों में हुई थी। इस वजह से ये इस वजह से इसे जो है वो मतलब कि गुनहगारों की जंग भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड हर्ब फुजार ड्यूरिंग द, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद एमसीक्यू है नेक्स्ट, हु इनिशिएटेड द हल्फुल फुजूल। ठीक है, जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है जी, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं। अच्छा, हल्फुल फुजूल जो था वो एक मुआहिदा था। ठीक है, यानी कि मदीना के अंदर अमन कायम करने के लिए और मदीना में जो बाहर से लोग आते थे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये वाला जो है वो हल्फ लिया गया था। यानी कि एक मुआहिदा हुआ था कि मदीना के अंदर ज्वाइंट पीस जो है वो उसको कायम किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसका मकसद ये था कि द पर्पज ऑफ दिस वाज टू कीप पीस इन मक्का। प्रॉफिट सल्लम आल्सो टुक पार्ट इन द इट एट द एज ऑफ 20। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 साल थी तो कौन सी जंग हुई थी? जंग फुजार हुई थी। तो मक्का के अंदर इस तरह की जंगों को रोकने के लिए ये एक माहिदा हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? हल्फुल फुजूल कहते हैं। हु एड्रेस द खुतबा ऑफ निकाह विद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह का खुतबा था वो किसने पढ़ाया था? हजरत अबू तालिब ने। ठीक है जी, तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे पहली दफा रिश्ता लेकर। ठीक है, खुतबा अबू तालिब ने पढ़ाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक महर कितना अदा किया था? 20 ऊंट। ठीक है जी, 20 ऊंट जो है वो हक महर के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अदा किए थे। उसके बाद मैसरा। मैसरा जो था वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का गुलाम था, जो जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के माल की तिजारत शुरू की थी, तो मैसरा वो गुलाम था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया था हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कहने पर। और वापसी पर आकर इस मैसरा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, दयानत, सदाकत की गवाही दी थी। फिर इस तरह मुतासिर होकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी एक दोस्त, उनकी बड़ी करीबी थी, जिनका नाम क्या था? नफीसा। ठीक है, इनके जरिए आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह भिजवाया था, जो कि कबूल कर लिया गया था। अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी निकाह के वक्त वो 25 साल थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र थी वो 40 साल थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा दो शोहरों से, मतलब इनकी पहले दो शादियां हो चुकी थी। नेक्स्ट आ जाए जी। अच्छा, ये नंबरिंग जो है वो ऊपर नीचे है क्योंकि ये जो डिफरेंट स्लाइड्स को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है।
تو نمبرنگ کے لحاظ سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے what was the age of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم when the event of reinstallation of ہجر اسود took place. ٹھیک ہے. اچھا ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ جو خانہ کعبہ تھا وہ کافی خستہ حالت میں تھا. تو پورے مکہ والوں نے, یہ مکہ کے جتنے بھی قبیلے تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے. تو اس تعمیر ہو گئی. اب معاملہ کیا تھا, حجر اسود کی انسٹالیشن کا. ٹھیک ہے. تو اس معاملے کے لیے, یعنی اس حجر اسود کو مکہ کے اندر ہی انسٹال کرنے کے لیے جو قبیلے تھے وہ آپس میں لڑنے لگے. ٹھیک ہے جی. تو پھر کسی نے, بزرگ نے وہاں پہ ایک مشورہ دیا کہ کل صبح جو ہے وہ اس مسجد میں جو پہلے آئے گا, ٹھیک ہے, یعنی خانہ کعبہ میں جو پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ اس حجر اسود کو کون انسٹال کرے گا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سے اگلے دن صبح صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ گئے. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فیصلہ کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مطلب کہ وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملے کو حل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی, اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا, اور اس چادر کو جو ہے وہ تمام جتنے بھی قبائل کے سردار تھے ان کو پکڑایا, اور اس چادر کو انہوں نے اٹھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب پتھر اٹھا کر خود جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر انسٹال کر دیا. اس سے وہ سب بھی خوش ہو گئے, اور پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسٹال کر دیا. اس کے بعد ہے ایٹ دا کعبہ واز ریکنسٹرکٹڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ساری اس کے اندر ڈیٹیل لکھی ہوئی, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہاؤ مینی چلڈرن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائڈ ڈیورنگ ہز لائف. ٹھیک ہے. یہ بڑی ایک مطلب کہ دیکھیں عجیب سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بچوں کو کاندھا دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ٹوٹل بچے کتنے تھے؟ 7 تھے. جو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اینڈ والے بیٹے تھے. وہ کس میں سے تھے؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک ہے. سوری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ ان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ان مطلب 7 بچوں میں سے 6 بچوں کو, ٹھیک ہے, مطلب آپ لگا لیں 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاندھا دیا. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اگر عام طور پہ ہم دیکھا جائے تو بیٹوں کو سہارا سمجھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیٹے, یعنی کہ جنہوں نے آپ کو یہ نسل کو آگے لے کے چلنا تھا, جنہوں نے آپ کا سہارا بننا تھا, وہ بچپن میں فوت ہوئے ہیں. پھر جو بیٹی ہوتی ہے, جب بیٹی بڑی ہو جاتی ہے, والدین کا وہ سکون بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اسپیشلی والد کے لیے وہ ایک راحت کا, سکون کا باعث ہوتی ہے. لیکن یہاں پر بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آزمائش ہے وہ کتنی سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جیسے جیسے جوان ہوتی جا رہی ہیں ویسے ویسے وہ فوت ہوتی جا رہی ہیں. یعنی فل جوانی کے عالم میں بیٹیاں فوت ہو رہی ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی, یعنی کہ اللہ کی مدد سے یہ اسلام پھیلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود یہ ہمیں بتایا ہے, یعنی کہ جو مصیبتیں, یہ جو پریشانیاں ایک انسان کو آ سکتی ہیں, وہ تمام پریشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان مردی سے ان کا مقابلہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ثابت قدم رہ کر دکھایا ہے. یہ تو گھریلو معاملات ہیں. باقی جو مکہ کے اندر آپ کے ساتھ ہوا, جو طائف کے اندر آپ کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے, کیا کچھ نہیں کیا گیا. مطلب کہ ایک مقصد کو آگے لے کر جانے کے لیے جتنے بھی راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی جا سکتی تھیں وہ آپ پر ڈالی گئی ہیں. قاتلانہ حملے کی سازش, ٹھیک ہے, مطلب کہ اس کے بعد فزیکل پرسیکیوشن ہوئی ہے, تانے تشنے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو سنائے گئے ہیں. اور طائف کے اندر جا کر جو ہے وہ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, ٹھیک ہے, بتایا ہے عرب کو, تمام دنیا کے لوگوں کو کہ مطلب کہ جو کوئی مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. خیر یہ ایک بات کہیں سے کہیں نکل گئی. نیکسٹ آ جائیں. فرسٹ ریویلیشن ریویلڈ ایٹ دا ایج آف. تو پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے. اچھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال جو ہے وہ تقریباً غار ہرا میں گزارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر کے اندر گناہ وغیرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. آپ ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. 40 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی. دنیا کے اندر اس وقت جو عرب کا معاشرہ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ظلم زیادتی, بچیوں کو زندہ گاڑنا, اور مطلب کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا جو تھا وہی معاملہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے دل برداشتہ ہو کر ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ الگ کسی جگہ پر جا کر انہوں نے, آپ سمجھے, مطلب ایک قسم کا مراقبہ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. 3 سال جو ہے وہ اس معاملے میں گزارے. تو سلوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جنہوں نے
اس دور میں بھی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی یاد میں مصروف رہے، تو آپ کی بیوی نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ مطلب میں تو پریشان ہوں، آپ کچھ نہیں کر رہے، میرا نان و نفقہ کہاں سے آئے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو ہے وہ تسلیاں دی ہیں۔ آپ خود جا کر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ستو پانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں دے کر آیا کرتی تھی، اور آپ کا حال چال پوچھا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو غالباً اسی معاملے پر ایک بات بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بیوی پر سلام بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جب معاشرے میں، جب ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی خواتین یا اس طرح کا کردار ہوگا، تب ہی جو ہے وہ معاملات آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیں جی، یہ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ بالکل ویسے ہی ہے۔ اچھا، جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو کون سی آیت تھی؟ سورت الگ کی پہلی 5 آیات تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، یہ سورت الگ کی پہلی آیت۔ اس کے بعد ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آیات وحی نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں گھر آئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی بیوی کو بتایا ہے، زوجہ کو بتایا ہے کہ ایسے ایسے کر کے مجھے میری جان کا خدشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت والا نفسی، مجھے میری جان کا خدشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا ہے۔ پھر سے سلیوٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو، کہ انہوں نے آپ کو اتنی زبردست تسلی دی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کو سکون آیا آپ کی باتوں سے، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ غریبوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ آپ لوگ بیواؤں، آپ جو ہے وہ بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ مکے کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک سکون کا باعث ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کے اندر صداقت ہے، مکے کے لوگ آپ کی امانت اور صداقت کی گواہی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو مطلب آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا ویسا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تو اس باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت زیادہ تسلی ہوئی ہے۔ پھر فوراً ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں پر لے کر جاتی ہیں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، ٹھیک ہے، یہ ان کے چچا زاد ہیں، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے پاس جو ہے وہ تورات کا علم تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ مکہ کے لوگ مجھ پر ظلم کریں گے، تو اس نے کہا جی مکہ کے لوگ ہی آپ پر ظلم کریں گے، جو آپ کو اب الامین کے نام سے، ٹھیک ہے، الصادق الامین کے نام سے القاب سے پکارتے ہیں، یہی لوگ آپ پر ظلم بھی کریں گے۔ ہو ایمبریسڈ اسلام فرسٹ، تو اسلام کی جو سب سے پہلا مطلب اسلام جس نے سب سے پہلا قبول کیا، وہ اگر زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی دوسری تقسیم کر دی جائے تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو مائنڈ میں رکھیں۔ Which two persons went to Habsha to bring back the migrants of Makkah؟ ٹھیک ہے، وہ دو کون سے اشخاص تھے جو مکہ گئے ہیں مائگرنٹس کو؟ مائگرنٹ کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ اچھا، ہوا یوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مطلب تبلیغ کرنا شروع کی اسلام کی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے آپ پر ایمان لائے، جن کا نام پہلے میں نے بتایا۔ اب جو مکہ کے لوگ تھے انہیں یہ چیز بالکل بھی برداشت نہیں تھی، کیونکہ ان کے ہاں ایک نیا دین آ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ کس پہ چلتے تھے؟ وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتے تھے، اور وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ ایک عرصے سے ایک کام کرتے آ رہے ہیں اور فوراً سے ایک نیا نظریہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سامنے لایا جائے، تو اس کو جو تسلیم کرنا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے وہی تسلیم کرتا ہے۔ تو مکہ کے لوگوں نے جو ہے وہ کافی نے کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کافی لوگ اس کے خلاف ہوئے۔ تو جن لوگوں نے تسلیم کیا ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں کرنا شروع کر دی گئیں۔ تو ان مطلب کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت خباب بن عرق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آل یاسر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا۔ غلاموں کا تو کوئی پرشان حال نہیں تھا،
مکہ کے جو سرزمین تھی وہاں پر غلام ایسے ہی تھا جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے. جیسے آپ بھیڑ بکری کو جو ہے وہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے, آپ اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں, تو غلام کا بھی بالکل اسی طرح کا اسٹیٹس تھا. آپ کو اس کے ساتھ جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا غلام ہے, مطلب اس کے بارے میں آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے, تو ان جتنی بھی مطلب کہ اس پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو اسلام کے پہلے مطلب کہ پیروکار تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. حبشہ آج کل کا یعنی کہ اس وقت حبشہ کا نام ابیسینیا ہے, تو آج کل کا جو ایتھوپیا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس وقت کا حبشہ تھا. تو اس وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا. ٹھیک ہے, وہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ ایک رحم دل شخص تھا, یہ بعد میں ایمان بھی لے آیا تھا. تو یہ دو لوگ گئے تھے جی, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, اور عبداللہ بن ربیعہ. ٹھیک ہے, یہ دونوں بلا کے آپ کہہ لیں کہ ایمبیسیڈر تھے اور بلا کے سپیکر بھی تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ convinced نجاشی by his speech recited سورہ مریم. نجاشی burst into tears. جب یہ دونوں حضرات وہاں پر گئے تو جو پہلی ہجرت ہوئی تھی, ہجرت حبشہ, وہ 5 نبوی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کس کی سپرویژن میں ہوئی ہے؟ وہ جو ہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرویژن میں ہوئی ہے. اس ہجرت میں جو ہے وہ 12 مرد تھے اور تقریباً 4 عورتیں تھیں. کہیں پہ یہ بھی لکھا آتا ہے کہ 11 مرد تھے, ٹھیک ہے, اور باقی 5 عورتیں تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ کنفلکٹ ہے 4 5 12 11 کا. اس کے بعد وچ کمپینینز ہاؤس واز فرسٹ اسکول آف اسلام. ٹھیک ہے جی, کن صحابی کا جو گھر تھا وہ پہلا اسلام کا اسکول تھا؟ تو حضرت ارکم رضی اللہ تعالی عنہ, انہی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں تبلیغ فرما رہے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. Who recited the Holy Quran in Kaaba during early life of Islam. ٹھیک ہے جی, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ٹھیک ہے, جب کعبہ کے اندر بت پڑے تھے اور لائک وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں میں ظلم و ستم بھی ہو رہا تھا کسی, تو انہوں نے ہمت کی ہے وہاں پر جا کر قرآن پاک سنایا. لائک اس کی جو اسلام ہے اس کی اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چاشنی, اس کا اپنا ایک اندر سے مزاج ہے. ٹھیک ہے, جو اس وقت کا مسلم ہے تو اس سے پھر رہا نہیں گیا, اس نے کہا کہ اس کا پرچار ہونا چاہیے. جیسے بھی ہے اس کو پتا ہے کہ ہمیں مار دیا جائے گا, لیکن پھر بھی یہ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, اور قریش نے جو ہے وہ انہیں پھر مطلب زد و کوب کیا تھا. پھر اس کے بعد ہے جی وچ 2 persons went to حبشہ to bring back. یہ آئی تھنک ریپیٹ ہو رہے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جائیں. ریپیٹ ہو رہے ہیں. Who discovered the daughters of who divorced the daughters of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تمام جو ہے وہ فیزز سے وہ گزرے ہیں جو ایک انسان گزرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, ان کا نام تھا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے, پہلی بیٹی کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ, پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, پھر ام کلثوم ہے, پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے, اچھا ان میں سے جو رقیہ ہیں اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں, ان کا جو نکاح تھا نا, نکاح وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ پہلے نکاح ہو چکا تھا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے, تو عتبہ اور عتیبہ نے, یہ جو ابو لہب کے بیٹے ہیں, اپنے باپ کے کہنے پر جو ہے وہ ان دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو مطلب کہ جو ہے وہ طلاق دی ہے. ٹھیک ہے, رخصتی سے پہلے. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کے اوپر کیا گزر سکتی ہے جب اس کی 2 بیٹیوں کو اکٹھے کو طلاق ہو چکی ہو, اور یہ مطلب ایک بہت عجیب سا وہ منظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابو لہب کا جو ریئل نام تھا وہ کیا تھا؟ عبد العزا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی یاد رکھ لیں, کبھی پوچھا جا سکتا ہے. عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے تھے, انہوں نے طلاق دی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. نیکسٹ آ گئے. Who ordered to put camels intestine on the back of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. camel intestine کا مطلب اونٹ کی جو اوجھڑی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ واقعہ بھی یاد ہوگا. تو ابو جہل
وہ ایسا مطلب مکار سا شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ ایک یہ بدبخت ہے جی، عتبہ بن ابی معیط، ٹھیک ہے، اس نے ابو جہل کے کہنے پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی رکھی تھی. تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹی تھیں، آپ نے جو ہے وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمر مبارک ہے وہاں سے اس اوجڑی کو ریموو کیا تھا، ٹھیک ہے. ابو جہل کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ عمر بن ہشام. آپ لوگوں کو شاید کافی لوگوں کو یہ پتہ بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی اصلاح مطلب دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام. تو پھر حضور یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا. ابو جہل واز کالڈ ابو حکم بفور ہی بیکیم فیمس آف ابو جہل. تو ابو جہل کو پہلے ابو حکم کہا جاتا تھا. ابو حکم کا مطلب حکمت کا باپ، ٹھیک ہے. اس کی پہلے اتنی جو ہے وہ بات چیت تھی، لیکن جیسے ہی پھر اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اس کی جو حرکات ہیں وہ واضح ہوئی، یہ مطلب کہ پھر اس کو ابو جہل کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی کہ جاہلوں کا باپ. ابو جہل واز ناٹ دا پروفٹ پیٹرنل انکل آف. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، ٹھیک ہے. ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اکثر لوگ یہ ان کے اندر یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے. بہن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امبریسڈ اسلام. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قریش میں بہت زیادہ طاقتور تھے، ٹھیک ہے. تو ان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بھی اسلام کو اس دور میں جو ہے وہ 6 نبوی میں بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا، یعنی ایک ڈھارس بندی تھی، ٹھیک ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیٹرنل انکلس، ٹھیک ہے، یہ چچا تھے باپ کی طرف سے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے یہ بھائی ہیں. آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ویری پاورفل ان قریش ٹرائب وین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹڈ اسلام، ٹھیک ہے. تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جو ہے وہ سال میں اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائے بہت حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر اسلام ان 6 نبوی، ٹھیک ہے، 616 AD. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا ریسائٹیشن، ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ انٹرسٹنگ ہے. ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب تبلیغ کرتے تھے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے. پھر اس طرح ہوتا تھا کہ جو لوگ اسلام لے آتے تھے ان کے گھروں میں کلیش پڑ جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بہت بری لگتی تھی. ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جو مکہ کے اندر یہ اتنا مطلب کہ واویلا مچا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر لڑائی ہے، ہر گھر کے اندر فساد ہے، اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو میں انہیں جو ہے وہ انہیں قتل کر دوں گا، قریش مجھے قتل کر دیں گے، یہ جو مسائل ہیں یہ یہاں سے ختم ہو جائیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یعنی کہ قتل کرنے کی گھر سے تلوار لے کر گئے، اور جو ہے وہ راستے میں کسی نے بتایا، یعنی راستے میں کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، آپ نے کہا کہ میں ایسے سے ارادے سے جا رہا ہوں. تو کہ اس شخص نے کہا کہ تم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہے ہو، اپنے گھر جا کر تو دیکھو، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے. گھر جا کر دیکھو کہ تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی جو بہن ہے ان کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. اچھا تو ان کو قرآن کی تلاوت کون سنا رہے تھے؟ حضرت خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنا رہے تھے. سورۃ طہ جو ہے وہ پڑھی جا رہی تھی. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ٹھیک ہے، یہ لوگ ڈر کر پہلے چھپ گئے، ٹھیک ہے جی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب تھا، انہوں نے بہن سے پوچھا، بہن نے نہیں بتایا، پھر آپ نے ان کو تھوڑا سا مارا، ٹھیک ہے. پھر بہن نے جو ہے وہ مطلب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر کلمہ پڑھ دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس نے اس عورت کو یعنی کہ میری بہن کو جو ہے وہ اتنا نڈر بنا دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر سورۃ طہ کی تلاوت کی گئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مطلب کہ آپ کا دل نرم ہوا، اور آپ نے کہا کہ قریش جو ہے وہ ایسے کلام سے بھاگ رہے ہیں جو اتنا زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، اور سوری اسلام کی جو ہے وہ نعمت سے مالا مال کر دیا تھا.
उसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग बनु हाशिम रिमेन इन शेब अबी तालिब, 3 साल, ठीक है। सात सात नबवी से लेकर 10 नबवी तक। ये भी मतलब कि उन्हीं जुल्म और सितम की एक कड़ी है। हुआ यूं है कि मतलब कि जो अबू तालिब हैं, मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस्लाम की दावत देना शुरू की है, तो मक्का का जो जुल्म सितम है वो बढ़ गया है। तो अबू तालिब ने कहा कि हम अपने खुद पूरे खानदान को लेकर जो है वो उधर चले जाते हैं घाटी में, शेब अबी तालिब, ठीक है। तो ये अभी शेब कहते हैं घाटी को, अबी तालिब तो ये अबू तालिब की घाटी थी, ठीक है। मतलब इनकी मलकियत थी, तो ये बनु हाशिम को लेकर वहां चले गए थे। और मक्का के लोगों ने आपका बिल्कुल सोशल बाइकआउट कर दिया था। आप जितने भी लोग थे यानी कि उस घाटी के अंदर, उनको सिर्फ 4 जो हुर्मत वाले महीने हैं, ये जो लिखे हुए हैं, जिलकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम और रजब, उन्हीं महीनों में जो है वो बाहर आने की इजाजत होती थी। अदरवाइज जो है वो इनको बाहर आने की इजाजत नहीं होती थी। हकीम बिन हजान, ठीक है, ये एक मतलब के उस दौर में एक शख्स थे, मतलब के नेक आदमी थे। तो ये कुछ न कुछ जो है वो इन मक्का के लोगों को यानी कि बनु हाशिम के लोगों को दे जाया करते थे उस घाटी के अंदर। अबू तालिब डाइड एट द एज ऑफ, अबू तालिब डाइड एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, ठीक है। जब हजरत अबू तालिब जो है वो आपकी वफात हुई, तो आपकी उम्र जो है वो 80 साल थी। नबूवत के 10वें साल जो है वो आपकी मतलब वफात हुई है। और उसी साल हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हुई है। तो इस साल को जो है वो आमुल हुज्न कहा जाता है, ठीक है। एक साल है जिसका नाम है आमुल फील। आमुल फील वो वाला साल है, ठीक है, जिस साल जो अबरहा है, अबरहा यमन का मतलब कि बादशाह था, उसने खाना काबा पर हमला किया था। तो ये 570 या 571 ईस्वी बनता है, ठीक है। उस साल को क्या कहते हैं? आमुल फील। फील कहते हैं हाथी को, ठीक है जी। तो अ, यहाँ पे इसी मामले के ऊपर सूरत फील भी जो है वो नाजिल हुई, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ठीक है। तो इस मामले को लेकर जो है वो सूरत फील भी नाजिल हुई है। अबरहा जो है वो यमन का बादशाह था जिसने खाना काबा पर हमला किया था, और उस साल को क्या कहते हैं? आमुल फील कहते हैं। होप आप लोगों को जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये जो है वो आप लोगों के लिए इस मतलब आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।